वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। अम्मा। अब्बा बता रहे थे इस दफ़ा ताया अब्बू का बेटा भी आ रहा है साथ। ना चाहते हुए भी परी की जुबान पिछली हम आ तो रहा है, पर तेरी चच्ची बता रही थी कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बड़ा बदतमीज़ और बदलिहास हो गया है। रिजवाना को तो जैसे बोलने की वजह मिल गई थी। अच्छा, उन्हें कैसे पता? परी की आलू छीलते हाथ रुके और वो अम्मा की तरफ मुड़ी। हसन और वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, इसी उसी ने बताया है। बस कर अम्मा, माफिया चाची की बातों को तो रहने ही दे। वो तो हर दफ़ा रामीन के बारे में भी यही कहती थी, लेकिन वो तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। परी ने माँ की याद दहानी कराई। अच्छा छोड़ तू इन सब बातों को और जल्दी से आलू छील। वो पिंड पहुँचने ही वाले होंगे। रिजवाना के कहने पर परी के हाथ एक बार फिर आलू छीलने में मसरूफ हो गए। रहमान, अदनान, अरफान तीन भाई थे जो चिश्तिया शहर के साथ एक छोटी सी बस्ती ताजपुरा में रहते थे। सबसे बड़े में रहमान के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम रामीन और बेटे का नाम असफन था। दूसरे भाई अदनान की एक ही बेटी थी, प्रीशा, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे। और सबसे छोटे भाई अरफान का एक ही बेटा था, हसन, जो पढ़ने अकेले ही कराची गया हुआ था। अपने किसी दोस्त के बुलाने पर रहमान का कारोबार के लिए कराची चले गए और वहां जाकर उन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिला। फिर किस्मत से उन्हें पलटी खाई और आज वो अपनी खुद की रहमान टेक्सटाइल कंपनी के मालिक थे। छोटे दोनों भाई खेती बाड़ी क्या करते थे। कई बार भाइयों को भी बुलाना चाहा, मगर उन्होंने हर बार मना कर दिया। थक हार कर रहमान ने भाइयों से कहना ही छोड़ दिया। बस कभी कभार उनसे मिलना आ जाया करता था। उनकी बेटी रामीन तो हर बार उनके साथ आती, लेकिन उनका बेटा आज 18 साल बाद पहली दफ़ा उनके साथ गाँव आ रहा था, वो भी रामीन के जिद करने पर। हर तरफ दिसंबर की सर्द शाम ढलने को तैयार थी। सूरज भी आखिरी किरण छुपाने में कामयाब हुआ था। परिंदे अपने घरों को जा रहे थे। हर तरफ खामोशी और सुकून छाया था और वो चाय नमाज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठी न जाने अपने रब से क्या मांग रही थी जब जोर से दरवाज़ा बजा। परी दुआ ख़त्म करके उठी और चाय नमाज उठा और जायनमाज हाथ में ले ली। हाथ में ले कर लपेटती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने अपना लड़ता हाथ आगे बढ़ाकर लकड़ी से बना वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा वो जसी वजूद यकीनन असफंद का ही था। चौड़ी छाती, दराज कद, हल्की बड़ी दाढ़ी, मूंछ, साइड पफ, कटे घने स्याह बाल, आंखों पर लगे बड़े बड़े गोगल, स्याह पैंट कोट में मलबूस। वो किसी कहानी का शहजादा लग रहा था। आंखों से चश्मे उतारने पर पता चला कि उसकी आंखें गहरे सब्ज रंग की थी। अब वो अपनी दोनों नजरें सामने खड़ी इस लड़की पर जमाए उसे घूर रहा था। हल्के गुलाबी रंग की खुली शलवार कमीज पहने, हम रंग दुपट्टे के हिजाब में लिपटा, खूबसूरत तीखा नकूश वो वाला चेहरा कर मुझी आंखें हाथ में लपेटी हुई जायनमाज पकड़े वो आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रही थी। हाय प्रेशा, कैसी हो? रामीन अचानक परी के गले लगी। हाँ मम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इससे मिलिए, ये असफंद है। रामीन ने साथ खड़े असफंद की तरफ इशारा किया जो अभी तक परी को घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, परी ने सर झुकाया आहिस्ता आवाज में कहा। हाय असफंद, और आप? असफंद ने परी की तरफ हाथ बढ़ाते पूछा, जिस पर परी की नजरों ने हैरत से उसे देखा। ओफ असफंद, शर्म करो थोड़ी बहुत, हर जगह मजाक। असफंद की हरकत पर रामीन ने उसे डपटा। अरे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ बस, असफंद ने इत्मीनान से कहा। अच्छा अब रास्ता छोड़ो, बाकी की बातें अंदर जाकर कर लेना। पीछे से आते ताया की आवाज़ सुनकर परी ने फौरन सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ताया ने आगे बढ़कर परी के सर पर प्यार और शफकत भरा हाथ रखा। अरे ताई को भूल गई, बस ताया याद है। साथ खड़ी ताई ने शिकवा करते हुए आगे बढ़कर परी को गले लगाया। असफन बेटा, तुम गाड़ी से सामान ले आओ ज़रा। जी बाबा। बाप के हुक्म की तामील करते हुए असफन सामान लेने गाड़ी की तरफ मुड़ गया और बाकी सब अंदर चले गए
3 बड़े बड़े कमरे, एक अदद किचन और वॉशरूम के साथ बना छोटा सा घर, खड़ा खुला और साफ सुथरा सहन, जिसके वसत में पीपल का दरख्त था, जिसके नीचे खरगोशों की बिल थी, और दरख्त के साथ लटकता झूला जिसे वो बचपन में झूला करता था, और शायद परी तो अभी तक झूलती हो। अगरचा घर कच्चा मगर घर खुला और साफ सुथरा था, इतना बिल्कुल सुथरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बचपन में छोड़ कर गया था। उसे इस बड़े और खुले कमरे में सबके बिस्तर लगाए गए थे, जहां अब रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने बिस्तर में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, सिवाय अरफान के जो उससे कमरे में आया था मोबाइल में मसरूफ़ था। दिन को अरफान चचा और माफिया चाची भी आए थे इनसे मिलने, मगर अब अपने घर चले गए। इनका घर साथ ही था, बस एक दीवार की थी दरमियान में। इसी तरह मेहमान जब भी आते उन्हें के घर उन्हीं के घर रुकते, दिन को सब इकट्ठे होते और रात को चचा लोग अपने घर चले जाया करते। मम्मा मुझे अलग कमरा चाहिए सोने के लिए, प्लीज़ मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, असफन ने मुंह बनाते कहा। असफन की बात पर सब खामोश होकर उसे देखने लगे। उससे पहले कि रहमान कुछ बोलते अदनान साहब प्यार से बोले, कोई बात नहीं पुत्र, मैं परी से कहता हूँ तुम्हारा बिस्तर दूसरे कमरे में बना देती है। जाओ बेटा, परी असफन का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा दो। चचा की बात पर जहाँ असफन ने उनका शुक्रिया अदा किया, वहीं परी बाप की हुक्म की तकमील करते हुए उठ खड़ दूसरे कमरे में बिस्तर बनाने चली गई। असफन भी उसके पीछे बाहर निकल आया। परी बिस्तर बनाकर कमरे से निकली तो असफन उसी कमरे के दरवाजे पे खड़ा किसी से कॉल पे बात करने में मसरूफ था। उसके लबों पर बिखरी मुस्कुराहट उसकी खुशियों को याद कर रही थी। आपका बिस्तर बन गया है, परी ने बस पास आकर आहिस्ता से कहा, जिस पर असफन ने मोबाइल कान से उतार कर कॉल बंद करते हुए हाथ में पकड़कर परी को देखते हुए बोला, तुम हमेशा ऐसी ही चुप रहती हो। असफन के इस सवाल पर परी ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर से सर झुकाए जवाब दिया, नहीं बोलती भी हूँ। इस कदर मासूमियत पर असफन बेहद हैरान हुआ था। लड़कियाँ इतनी मासूम भी होती हैं। दिल ही दिल में सोचता एक मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखरी। हाँ, और बोलती भी तो ऐसे कि अगले को कान लगाकर सुनना पड़ता, और वरना तुम्हारी आवाज़ कहाँ सुनती है। जो जवाब में परी खामोश सर झुकाए खड़ी रही। तुम हमेशा हिजाब करे में रहती हो। असफन सवाल पे सवाल किए जा रहा था और परी अपनी धड़कनों को बमुश्किल संभाले सर झुकाए खड़ी थी। जी परी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा ऊपर तो देखो। असफन के कहने पर परी ने चेहरा ऊपर उठाया। खूबसूरती और शर्म और हया का पेकर था उसका दमकता चेहरा। असफन को लगा अगर वो कुछ देर उसकी आंखों में देखेगा तो हवास खो देगा, इसलिए फौरन सर झटकते संभला। थैंक यू वो कहकर रुका नहीं, बड़े बड़े कदम उठाता कमरे में चला गया। पड़ी अपने रुकती भरती धड़कनों को संभालती वापस अपने कमरे में चलेगी। अभी तो दिल में हल्की सी खश महसूस हुई है। बहुत मुमकिन है जल्द इसका मोहब्बत नाम हो जाए। रात के 4 बज रहे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर वॉशरूम की तरफ गया, जब नज़र सामने बैठे वजूद पर पड़ी। चोटी में जगड़े कमर तक आते हल्के मेहरून कलर के घने बाल, वो वॉशरूम के साथ बने खड़े बिना खड़े पर बैठी वज़ू कर रही थी। परी वज़ू करके उठी और मुड़ने के बाद अपने पीछे खड़े से असफन को देखकर गिरते गिरते संभली। एक बार फिर उसकी धड़कनें बनने लगी। दुपट्टा उसके सर से उतरकर ज़मीन पर जा गिरा था। भीगा चेहरा ले आस्तीने कोहनी तक मोड़े वो बिना दुपट्टे के सहमी हुई उसके सामने खड़ी थी। और दिसंबर की सर्द रात की एक सर्द लहर परी की वजूद में दौड़ गई थी। असफन बिना पलक झपके उसे देख रहा था, जिसका चेहरा रात की इस हल्की नीली स्याही में भी चमक रहा था। फिर नीचे झुककर उसका दुपट्टा उठाया और उसे फैलाकर अपने हाथों से उसके सर पर ओढ़ दिया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है। असफन के हाथ अभी तक दुपट्टे से जुड़े हुए थे। परी को लगा जैसे उसका दिल फट कर बाहर आने लगा है। जी वो मैं। परी बस इतना ही कहकर अपना दुपट्टा संभालती भाग कर वहाँ से चली गई। असफन वहीं आवाज़ पख्ता खड़ा रहा। चाची, इस दफ़ा हम 5 दिन की छुट्टी पर आए हैं और मुझे कुछ कहना है आपसे। रामीन सालन पर आती चाची के पास आकर खड़ी हुई और सोचकर बोली। पास खड़ी परी एकदम चौंकी, क्योंकि वो जानती थी कि रामन क्या कहने वाली है। हाँ बोलो बेटा, पूछने की क्या बात है, चाची ने प्यार से कहा। अगर आप कहें तो इस दफ़ा मैं कुछ दिनों के लिए प्रीशा को अपने साथ ले जाऊं प्लीज़। अरे बेटा, मेरी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं, तुम अपने चचा से पूछ लेना। ओके आंटी, थैंक यू। रामीन खुशी से झूम उठी और फिर भागते हुए सहन में बैठे चचा की तरफ दौड़ी।
واہ، چچا نے اجازت دے دی۔ پری اب اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو کراچی سے۔ رامین بھاگ کر پری کے گلے سے آن لگی اور پری کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین سے کھینچ لی ہو کسی نے۔ جس شخص کو کچھ لمحے کے لیے دیکھنا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے پری، تم کیوں رو کیوں رہی ہو؟ رامین نے گھبرا کر روتی ہوئی پریشا سے پوچھا، جو بنا آواز مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابھی تو ہم پہنچے ہیں اور تمہیں گھر کی یاد آنے لگی ہے؟ رامین نے اپنے دونوں بازو بیڈ پر بیٹھی پری کی گرد حائل کرتے پوچھا۔ نہیں، مجھے گھر کی یاد نہیں آ رہی، پری نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ پھر سفر میں جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ چلو جی، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ایسے روئے جا رہی ہو۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، نہ تم اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگ لینا، اور سفر میں تو ویسے بھی نماز معاف ہوتی ہے۔ اب یہ رونا بند کرو اور جلدی سے نہا کے فریش ہو جاؤ، میں نے نیدا سے کہہ دیا ہے کہ وہ کھانا لگا رہی ہے۔ چلو شاباش، آمین کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور عالیشان عمارت تھی جس کا نام اسفنز ہاؤس تھا۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا عالیشان گھر دیکھا تھا، لیکن اس کی حیرت اس کی جماسوں کے چھوٹ جانے کے غم میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ پری کو سونے کے لیے الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ پری کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی کیونکہ وہ اکیلے سونے کے بالکل عادی نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسے نیند آئی تھی اور اب عادتاً 4 بجے اسے پھر سے جاگ آ گئی۔ بڑی بڑی سفید پینٹ میں رنگی دیواروں، پیٹ میں رنگی دیواروں، چھت پر کی گئی عمدہ سیلنگ، فرش پر بچھا میرون کلر کا قالین، ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑا وہ خوبصورت سا سنگھار میز، اور اس کے ساتھ کھلتا وہ اٹیچ واش روم کا دروازہ، سامنے دیوار پر لگا وہ سیاہ رنگ کا بڑا سا وال کلاک جس پر وہ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سائڈ لیمپ آن کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ تہجد پڑھنے کے بعد چائے نماز پر بیٹھی اپنا دامن پھیلائے اب وہ اپنے رب سے مخاطب نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا اسفند اس کی اس نعت کا انتظار کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک دفعہ جب رات کی خاموشی میں اس نے اس کی پری کی آواز سنی تھی، اس کے بعد وہ ہر روز اسی وقت اس کی اس نعت کا انتظار کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہی کر رہا تھا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے دل میں بسی ہو۔ پری کی آواز نے اسفند کے اندر تک سکون اتار دیا تھا اور اب وہ آنکھیں بند کیے پورے دھیان سے اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ تم آج ہمارے ساتھ یوں نہیں چلو گی پری؟ اس وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کرتے جب رامین نے پوچھا۔ نہیں، وہاں لڑکے بھی ہوں گے اور میں تو اب آیا کرتی ہوں نا، پری نے اطمینان سے جواب دیا۔ پلیز نا یار، سوری رامین، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارے بیٹا، آپ اسے فورس مت کرو، اسے کہیں باہر لے جانا اور وہاں اپنی دوستوں سے ملوا لینا۔ رحمان کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں رامین، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو تم اسے فورس مت کرو۔ اب کی بار یہ پرسکون آواز اسفند کی تھی۔ اوکے چلو ٹھیک ہے پری، لیکن تم تیار رہنا، ہم شام کو کہیں باہر چلیں گے کھانا کھانے۔ ٹھیک ہے، پری نے اپنے مخصوص انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ پری کو کراچی آئے کچھ آج پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ رامین کی یونی جانے کے بعد وہ سارا دن تائی کے ساتھ رہتی اور جب رامین واپس آتی تو وہ دونوں گھومنے کے لیے باہر جایا کرتی۔ رامین ایسے ہی جاتی جبکہ پریشا عبایا پہنا کرتی۔ پری کوشش کرتی کہ اس کا سامنا اسفند سے کم ہی ہو، پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جاتا تو فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ آج تایا اور تائی کے ساتھ ان کے کسی دوست کے ہاں کھانے پہ گئے تھے۔ رامین کے ایگزامس ہو رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہ کر سکی۔ اسفند بھی یوں نہیں تھا، مگر گھر پر صرف پری اور ندا ملازمہ تھی۔ ندا اسے چائے کا کہہ کر پری اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب ندا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ میڈم جی، یہ آپ کی چائے۔ شکریہ۔ پری نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ہوئے ندا کا شکریہ ادا کیا، جس پر ندا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے واپس چلی گئی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے اندر اتارتی اور پھر سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اگرچہ کراچی میں اس کے گاؤں کی نسبت اتنی ٹھنڈ نہ تھی، پھر بھی ہر طرف بکھری سنہری دھوپ روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گارڈن میں لگے درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پریشا پوری طرح سے خیالوں میں ڈوبی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلنے پر چونکی اور چائے کا کپ اس کے پاؤں پر جا گرا۔
درد کی ایک کراس اس کی زبان سے نکلنے والی تھی جب سامنے کھڑے حسن پر پڑی۔ درمیان گرے آنکھیں، کلین شیو بلیک ٹی شرٹ سے ابھرتے مسلز۔ اوہ شٹ، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کر اس کا جلا پاؤں دیکھتے بولا جو اب لال ہو رہا تھا۔ پری جو اب نیچے بیٹھی اپنے دوپٹے سے اپنے پاؤں صاف کر رہی تھی، حسن کی بات سن کر اٹھی اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں۔ اسے لگا رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا ہے۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ حسن اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ اچھا تم مجھے بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ حد ہے یار، رکو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر حسن بیڈ کی سائڈ ڈرار چیک کرنے لگا۔ ماما لوگ آئے نہیں ابھی تک؟ اسفند نے گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ندا سے پوچھا۔ نہیں وہ تو نہیں آئے ابھی تک، حسن میاں آئے ہیں۔ اچھا وہ کب آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں ہے؟ جی اوپر پریشک بی بی کے کمرے میں گئے ہیں۔ کیا؟ اسفند بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور پری کے کمرے میں پہنچا جہاں حسن زمین پر بیٹھا بیڈ پر بیٹھی پری کے پاؤں پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ہنسنا مسکرانا اسفند کی تن بدن کو آگ لگا گیا تھا۔ ہائے اسفند کیسے ہو؟ حسن کے دروازے پر کھڑے اسفند کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفند کو دیکھ کر پری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسفند نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی پریشا پر ڈالی۔ خوبصورت کڑاہی والے پیلے رنگ کا جوڑا سر سے سرک کر کمر تک آتا دوپٹہ، بکھرے گیلے بال، ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی بار وہ اسفند کے دل میں اتری تھی۔ دفع ہو جاؤ بے غیرت انسان، تم آج یوں اس لیے نہیں آئے کیونکہ تمہیں اکیلے میں یہاں آنا تھا۔ غصے سے گراتے ہوئے اسفند نے ایک زوردار تھپڑ حسن کے منہ پہ دے مارا۔ حسن نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے اپنے لبوں کو اس کے کانوں کے قریب کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، میرے نکاح میں ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور رہی تمہاری بات تمہیں تو میں ذرا کلیونی میں دیکھ لوں گا۔ غصے سے کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے کہے الفاظ اسفند کی سوانح میں ابھی تک گونج رہے تھے اور اسے اس کی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اسے اپنے وجود کو گھسیٹتا بیڈ پر بیٹھی پری تک لایا جس کی نظریں جھکتی اور دوپٹہ سر سے لیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھو پری۔ اسفند کی آنکھوں اور آواز دونوں نم تھی۔ پری نے نظریں اٹھائیں، ایک آنسو اسفند کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرا تھا۔ تم حسن کے اسفند کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے تھے جو اب بھی میں پری خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسفند کو سب بتا گئی۔ وہ اٹھا اور اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ پری نے تو کتنے دنوں میں آج یہ بات محسوس کی تھی کہ اسفند کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں کی تیز ہو جاتی ہے۔ ڈر نہیں محبت تھی۔ دھڑکنوں کی تیز ہونے کی وجہ ڈر نہیں محبت تھی، لیکن وہ اس سے کہتی بھی تو کیا، وہ تو بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے یہ وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر سے پری صوفے پر بیٹھی سوالوں کے الجھنوں میں پھنسی تھی جب ریمین کمرے میں آئی۔ ہیلو پریشا، کیسے گزرا دن آج کے لیے؟ ہم ٹھیک۔ کیا ہوا پری، کچھ ہوا ہے؟ پری کے چہرے کی اداسی پہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ نہیں بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ پری نے آنکھیں سے نکلتا آنسو صاف کر کے جھوٹ بولا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میرے ایگزامز ختم ہونے والے ہیں، پھر میں اور اسفند تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اسفند کے نام سے یاد آیا، اسفند نہیں آیا گھر؟ پتہ نہیں اسفند کے نام پر پری کا دل ایسے دھڑکتا تھا مانو کل نکل کر باہر آن گرے گا۔ اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ رامین پری کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر معصوم ہے وہ جو حسن کی اصلیت نہیں جانتی، اور میں کس قدر بے وقوف ہوں اور کمبخت انسان ہوں کہ میں محبت ہوئی بھی تو اس سے جس سے جو کسی اور کے نکاح میں ہے۔ جو بھی ہو میں اس کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور جہاں تک ممکن ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے انسان جب محبت میں، اور وہ نہ جانے مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں، وہ کرے یا نہ کرے میں تو کرتا ہوں نا، اور میں اسے اس بات کا یقین دلا کے رہوں گا۔ گہری سوچوں میں ڈوبا اسفند کندھا تھپائے جانے پر چونکا۔ کہاں گم ہے یار، کتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ احمد پاس بیٹھتے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات بتاؤ یار۔ اسفند اپنی سوچوں کو جھٹکتا سیدھا ہوا۔ ہاں پوچھ۔ سرد رات کی تاریکی میں وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہریں سے اٹھتی سرد ہوائیں اسفند کو اندر تک چما رہی تھی، لیکن اسے کہاں فکر تھا۔ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل، اور اگر وہ چیز کسی اور کی ہو تو اسے اس جیسی دوسری چیز لے لو۔ دوسروں کی چیز چھیننا اچھی بات نہیں، اور اگر اس جیسی اور ہو ہی نہ تو کیا بہکی باتیں کر رہا ہے یار؟ احمد چڑھ کر بولا۔ چھوڑ ان باتوں کو اور یہ دیکھ
تیرا دوست تیرے لیے کیا لایا ہے؟ احمد نے شاپر سے 2 کانچ کی بوتلیں نکالیں۔ اوہ، یہی تو ہے ہماری دکھ درد کی ساتھی۔ آئی لو اٹ۔ شراب کو دیکھ کر اسفند کی رول ٹپکنے لگی۔ یار میں نے جب سے اس کی تصویر دیکھی تھی رامین کے موبائل میں تبھی اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ شراب لینے کے نشے میں اسفند بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا جا رہا تھا، میں اتنی دور صرف اس کیلی کی 11 رامین سے کہہ کر یہاں اسے اپنے ساتھ لایا، اور اس سے بے پناہ محبت ہے مجھے، اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ میں اسے کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پیار، محبت، ناز، نخرے، ستانا، رلانا منانا، سر آنکھوں پہ، مگر خوددارا محبتوں میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، چھا گئے آپ۔ احمد بھی شراب کے نشے میں اسفند کے ثنائے شعر کی تعریف کرنے لگا تھا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بغیر یار۔ اسفند کی زوردار چیخ سمندر کی لہروں سے ٹکرا کر فضا میں گونجی تھی۔ اسفند گھر میں نہیں آیا تھا ابھی تک کھانا کھاتے؟ رحمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بابا، شاید اپنے کسی دوست کے پاس ہو، رامین نے نوالا چباتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں صاحب، دن کو اسفند میاں آئے تھے، پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میں نے خود دیکھا جی، ان کی آنکھوں میں آنسو اور آزاد دونوں تھے جی۔ ندا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے منظر کھینچا۔ اف خدایا، اب پتہ نہیں یہ پاگل لڑکا کہاں چلا گیا۔ تائی اس نے اپنا سر پکڑتے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو مما، اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوگا، آ جائے گا ابھی۔ رامین نے ماں کو تسلی دینا چاہی۔ پریشا سے مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ اپنے سر سجدے میں جھکائے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، آپ نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی کہ اسفند جہاں بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ جس حسن نے نہ جانے اسے ایسا کیا کہہ دیا ہے، وہ تب سے گھر نہیں آیا۔ یا اللہ، آپ کی یہ گناہ گار بندی کسی اور کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اسفند سے بے پناہ محبت کر بیٹھی۔ آج تک میری آپ سے واحد دعا صرف مدینہ دیکھنے کی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنے محبوب کی سلامتی مانگ رہی ہوں، اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر جائے نماز بھگو رہے تھے۔ نہ جانے پھر وہ کتنے ہی دیر یوں ہی سجدے میں جھکی اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اسفند ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا نمبر بھی بند چاہ رہا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ ان کے سب دوستوں کو کال کی رحمان نے، مگر کسی کو کچھ نہ پتا چلا اس کے بارے میں۔ سب لانچ میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ لانچ میں داخل ہوتا اسفند ان سب کو ایسے بیٹھا دیکھ کر حیران ہو کر بولا۔ رسیا نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا تو ممتا کا سکون ملا۔ پوچھو ذرا، اس سے رات بھر کہاں تھا یہ؟ رحمان کی بھاری بھرکم آواز لانچ میں گونجی تھی، جہاں سب خاموش کھڑے اسفند کو دیکھ رہے تھے۔ بلیک شرٹ کے سینے کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور بوچھل نظر آ رہی تھی۔ کپڑے پوری طرح سے ریت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں دوستوں کے ساتھ، اسفند کے الفاظ بھی ابھی دورے تھے جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز لانچ میں گونجی، جو رحمان کے آگے بڑھ کر اسفند کے چہرے پر پڑا تھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے بابا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ جی وہ دوستوں نے۔ ایک بار پھر زوردار تھپڑ اسفند کے گال لال کر گیا تھا۔ ذلیل انسان، رحمان غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گیا۔ اسفند کے نظر سامنے کھڑی پریشا پر پڑے، جس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا۔ ان سب کو وہیں حواس بختہ چھوڑ کر وہ بنا کچھ کہے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ پریشا کہاں ہو؟ رامین اونچی آوازیں دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم میں تھی۔ کیا ہو گیا؟ تو تھوڑا صبر بھی ہوتا ہے۔ اپنے بال تولیے سے جھاڑتی وہ رامین سے کے پاس آئی۔ ارے یار، تم کتنی کیوٹ لگتی ہو بغیر دوپٹے کے۔ شرم کرو، وہ دوپٹے کے بنا بھی کوئی کیوٹ لگتا ہے۔ تولیے سے بال جھاڑتی پڑی نے خفگی سے کہا۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ رامین نے پری کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ تو یہ تھا آج کے ناول۔ آج شام کو میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور اس نے اسپیشلی تمہیں ساتھ لانے کو کہا ہے۔ تم چلو گی نا؟ وہاں لڑکے بھی ہوں گے؟ آف کورس ہوں گے یار، سارے ہمارے کلاس فیلوز ہی ہوں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نہیں یار، پھر تو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ چاہے کلاس فیلوز ہوں یا نہ ہوں کہ، اور میں ابایا کرتی ہوں، ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ پلیز پریشا، پلیز نا یار، کم آن۔ نہیں رامین، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم نائٹ پارٹیز کے لیے گھنٹوں کا ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اوفو یار، تم بات کا کہاں سے لے گئی ہو؟ میں بات کو کہیں نہیں لے کے گئی رامین، بس تمہیں اتنا بتا رہی ہوں کہ نماز واحد عبادت ہے جس کا حکم کسی وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے روبرو ہو کر یہ تحفہ دیا ہے، اور
اور ہم مسلمانوں کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے اس تحفے کو دیکھنے کے لیے۔ جب ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے اسے دیکھنے کی، اور تحفہ دینے والے کی بھی انتظار کرتا ہے کب ہم اسے دیکھیں اور کب اس کا شکریہ کہیں۔ اوفو یار تم نے تو لیکچر ہی شروع کر دیا۔ ہاں تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، رامین منہ بنا کر کہتی وہاں سے چلے گی۔ دروازے کے باہر کھڑے اسفند کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کاش کہ وہ اس کی ہو سکتی، لیکن وہ تو کسی اور کی تھی۔ ایک دم سے دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ نماز کا تو دین کا ستون ہے۔ جمعے کی نماز کبھی کبھار ادا کر کے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ گہری سوچوں میں گم کافی کے گھونٹ بھرتا مسکرا رہا تھا۔ سحر کی نماز ادا کر کے آج اس کے دل کو جو سکون ملا تھا وہ آج تک شاید ہی کہیں مل رہا ہو۔ السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو برخدا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسفند نے ہاتھ سینے سے باندھے ادب سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھو بیٹا۔ مسئلے پر بیٹھے مولوی صاحب نے سامنے بیٹھے اسفند کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہاں رب تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اگر وہ دعا ناممکن ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھو بیٹا، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اسی طرح جو دعا تم نے رب سے مانگی ہے اس کی قبولیت کی بھی ایک مقررہ وقت ہوگا۔ اور رہی بات قبول ہونے کی کے شک کی، تو جب اللہ نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات سن کے ایک عجب سا سکون دل میں اترا تھا۔ ایک نئی امید بنی تھی اسے اپنے لیے مانگنے والی۔ تہجد ادا کرنے کے لیے اس نے ابھی جائے نماز بچھائی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پری نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں 4 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پری نے ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسفند بجلی کی سپیڈ سے اندر آیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے یوں اچانک سے وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر جہاں پری کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہونے لگی تھی اور وجود اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا کرتا پجامہ پہنے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پری نے بھی سیاہ رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کا حجاب کر رکھا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اسفند کو کرتا پجامہ میں دیکھا تھا۔ سوری، مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں یہاں تمہارے ساتھ تہجد پڑھنے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بولے جا رہا تھا اور پری اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری نے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسفند نے پری کو کندھوں سے پکڑ کر آہستہ سے جھنجھوڑا۔ جی آپ پہلے وضو کر لیں۔ اسفند کے جھنجھوڑنے پر پری کو ہوش آیا۔ اوکے وہ کہہ کر آستینے موڑتا واش روم میں داخل ہو گیا۔ اسفند کی جائے نماز آگے تھی اور پری کی تھوڑی سی پیچھے۔ اب وہ دونوں اپنے رب کے حضور سے مسجود ہوئے تہجد کو ادا کر رہے تھے۔ اسفند ٹوپی نہیں لایا تھا تو پری نے اسے اپنا ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ دیا پگڑی باندھنے کے لیے۔ دونوں نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ پری تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ پری کا دوپٹہ ابھی تک اسفند کے سر پر باندھا تھا۔ جی، پری نے نظریں جھکاتے آہستہ سے کہا، میں نے آج زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی ہے، اور دوسری نماز تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس جائے نماز میں بیٹھے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کون ہے؟ پری نے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں ہلایا۔ تم ہو اس کی وجہ۔ پری چپ چاپ اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے تم سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تم اس وقت کسی کے نکاح میں ہو، لیکن میں اسفند کے الفاظ ادھورے تھے جب پری حیرت زدہ ہو کر بولی، میں کس کے نکاح میں ہوں؟ تمہارا اور حسن کا نکاح؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، اور اس دن بھی میں اس کے سے ہنس کر بات اس لیے کر رہی تھی کیونکہ ہم بچپن سے کٹھے رہے ہیں۔ پریشا کی باتوں سے اسفند کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھر دی تھی۔ اس نے ابھی اپنے رب سے دعا مانگی اور اس کے رب نے اسے عطا کر دی، لیکن یہ آپ سے کس نے کہا کہ میرا حسن سے کوئی ایسے نکاح ہو چکا ہے؟ وہ سب چھوڑو تم، میری ایک بات غور سے سنا۔ اسفند نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود ہی نیچے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ کیا تہجد میں مانگی دعا واقعی اتنا اثر رکھتی ہے؟ کیا واقعی تہجد میں مانگی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ اسفند نے پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سرد رات کی تاریکی میں باوضو بیٹھے وہ دونوں آج اپنی محبت کا اقرار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس ایک ہی آواز تھی جو مسلسل گونج رہی تھی، اور وہ آواز ان کی دھڑکنوں کی تھی۔
جی، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد پڑھنے والا اس کا لاڈلا، تو وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے گھٹنوں پہ محسوس کرتے پری کا جسم کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ لیکن ہمارے ہاں مگنی کا نکاح کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں ایک بار کرتی جائے پھر مکرا نہیں جاتا۔ پری نے مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے۔ میں اب تمہیں لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میں اب تمہیں اپنے خدا سے مانگوں گا، اور میں آج بھی اسی وقت سے تمہیں اپنی زوجہ قبول کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کی مخلص محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ سیاہ پگڑی کے لیے وہ دلہے کی لگ رہا تھا، پریشا کا دلہا۔ اور ہاں، آج سے تہجد میں روز تمہارے ساتھ ہی پڑھوں گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک آنسو پری کی آنکھوں سے نکلا اور رخسار پہ پھسلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پری نے دوبارہ چائے نماز بچھائی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آج اسے اس کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اسفند بھی آ کر اس کی کرسی گھسیٹتا سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسفند کو دیکھ کر رحمان نے ہاتھ میں پکڑا نوالا واپس پلیٹ میں رکھا اور اٹھ گئے۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے جب اسفند تیزی سے اٹھ کر ان کے گھٹنے پکڑ کر ان کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ سب ناشتہ چھوڑ کر انہیں آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ڈرنک نہیں کروں گا، اور اب میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے۔ بیٹے کی نماز والی بات سن کر رحمان نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ تم تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو، دوبارہ ایسے کبھی قدموں میں نہ بیٹھنا میرے۔ رحمان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آئی لو یو پاپا، لو یو ٹو بیٹا، چلو اب ناشتہ کرو۔ شاباش، نہیں آپ بھی ساتھ کریں ناشتہ۔ اوکے میرے شہزادے، جیسے تم کہو۔ باپ بیٹے کا پیار دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسفند، نیچے بابا بلا رہے ہیں۔ رامین آوازیں دیتی کمرے میں آئی تو وہ کمرہ خالی تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ لڑکا۔ وہ دروازے کی طرف مڑی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑے سیاہ دوپٹے پر پڑی۔ یہ دوپٹہ تو پریشا کا ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آیا؟ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ الجھ سی گئی۔ پریشا ٹیرس پر رکھے جھولے پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسفند کی انگلیوں کے پوروں نے ابھی اس کے کندھوں کو چھوا ہی تھا کہ کرنٹ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی، اور وہ چونک کر مڑی۔ کیا ہوا؟ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ اچھا تم ڈرتی بھی ہو۔ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح نیلی جینس کے ساتھ چیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ پریشا نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا تھا اور ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ کا حجاب کیا تھا۔ اسفند بھی اس کے ساتھ جھولے پر آ کر بیٹھا تو وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہمیں ایسے ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، پریشا نے گردن جھکا کر آہستہ سے کہا۔ اس قدر معصومیت پر اسفند کا اس پر بے حد پیار آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ایک دن اسی طرح سرخ اور اسی جوڑے میں بیٹھ کر تم انتظار کرو گی انشاءاللہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا ساتھ بیٹھے میں۔ اسفند کی بات پر پری کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ اور وہ دن بہت جلد آئے گا پری، آئے گا نہیں آئے گا۔ رامین کی آواز سن کر دونوں نے چونک کر پیچھے کھڑی رامین کو دیکھا۔ آئیے نیچے، بابا بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں میں بلایا ہے بیٹا تمہیں۔ تمہارے چچا کا فون آیا تھا، انہوں نے پریشا اور حسن کی شادی کے دن رکھ دیے ہیں۔ تم پریشا کو لے جاؤ، میری کچھ میٹنگز ہیں، تم وہاں تو ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ رحمان نے جہاں اسفند کے سر پہ دھماکہ کیا تھا وہیں پیچھے کھڑی پریشا کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے۔ لیکن بابا، ایسے اچانک اسفند بوکھلا گیا۔ اچانک کہاں بیٹا، ان کی منگنی تو کافی عرصے کی ہو چکی ہے، بس اب نکاح کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اسفند کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، بولنے کو دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے عطا کیا اور پھر واپس لے لیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاک پروردگار کی ذات تو عطا کرنے والی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اب دونوں چائے نماز پر ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ پریشا کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا تو اسفند کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پری کے آنسو پوچھنے کے لیے اسفند نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، مگر پھر واپس کھینچ لیے۔ تم پریشان نہ ہو پریشا، مجھے رب کی ذات پہ پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے ہمارے حلال رشتہ مانگا ہے اور اس کی رضا تو عطا کرنے والی ہے، وہ دے کر چھینتا نہیں۔ میں وہاں جا کر بات کروں گا چچا سے، وہ مان جائیں گے۔ تم کس گمان میں ہو اسفند؟ عشق، محبت، وعدے، قسمیں سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کہتا ہے میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ پریشا کا ایک ایک لفظ آنسوں میں بھیگا تھا۔ اسفند کے پاس جواب بھی خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔
اسپن کے پاس جو اب بھی خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسپن نے اس کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی سجتی دیکھی تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، یا اللہ! میں اپنے مخلص اور خلال محبت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ حسن نے نہ جانے کتنی بار اسے اس بات کا احساس دلا کر اس کا دل جلایا تھا۔ پریشا کا دل مرجھا گیا تھا، مگر ہر طرف تاریکی چھائی تھی۔ زندگی میں اب اندھیرا چھانے کو تھا۔ اسفن نے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ گھر میں رش ہونے کی وجہ سے اس کا پریشا سے ملنا بھی ناممکن تھا۔ آج بارات تھی۔ اسفن چھت پہ جائے نماز بچھائے تہجد ادا کے بعد اپنے رب کے حضور سجود ہوئے آنکھوں کے پانی سے سجدے کی جگہ بھگو رہا تھا۔ کیا مرد واقعی ایک عورت کے لیے رو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، جب اس کی محبت مخلص اور حلال ہو۔ یا اللہ! میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا امتحان، یا میرے مالک تو غفور الرحیم، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ یا رب، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ یا اللہ، تو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اے یوسف کو قوم سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے محبوب کو عرش پہ بلانے والے، اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے، مجھے میرے محبوب کا محرم بنا۔ تو نے ہی کہا تھا دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یا میرے رب، اس کا گنہگار کی دعا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول منظور فرماؤ۔ دعا کے بعد سجدے سے اٹھا تو اس کا چہرہ اور جائے نماز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آیا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ رمین کی تھی جو آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ آج بارات ہے اس کی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ وہ تمہاری ہو جائے گی؟ مجھے محبت مخلص اور حلال رمین اور مجھے اس پر پروردگار کی ذات پر پورا یقین ہے۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پہ مسکراہٹ اور دل میں اترتا سکون لیے وہ وہاں سے اٹھا۔ اسفن ہاتھ میں جائے نماز لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے عرفان چچا پر پڑی۔ کیا ہوا چچا؟ اسفن، تم ادھر آؤ، میں نے کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، تمہیں جلدی چلو، میں تمہیں بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ اسفن کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کا بازو پکڑتے وہاں سے لے گئے اور اسی لباس میں سجی دلہن بنی بیٹھی۔ پریشا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی پھٹ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح کی اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب عورتیں کمرے میں اکٹھی تھیں۔ یا اللہ، میں حسن کو کیسے قبول کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی اور گناہ بھی کہ میں حسن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسفن سے محبت کرتی ہوں۔ یا اللہ، اپنی اس گناہ گار بندی کی مشکل آسان کر۔ پریشا کا دل بند ہو چکا تھا۔ پریشا عدنان بنت محمد عدنان، کیا آپ کو نوابزادہ اسفند ولد محمد رحمان باعوض حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ اسفند کا نام سن کر پریشا کا مرجھایا چہرہ دل ایک دم کھل اٹھا تھا جیسے کسی پھول کو لمبی خزاں کے بعد بہار نصیب ہوئی۔ اس سے لگا آج خدا نے اس کے بہت نزدیک سے سنی ہے۔ اسفند کا نام سن کر جہاں پریشا خوشی سے پھولے سما رہی تھی، وہیں باقی عورتیں حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انتظار ختم ہوا تھا اور زندگی میں بہار پھر سے چھانے لگی تھی۔ وہ عروسی لباس میں دلہن بنے بیٹھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ، بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں قربان جاؤں ایسی حقیقت کے، اور اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی جاگوں ہی نہ اور اس خواب کا سحر کبھی نہ ٹوٹے۔ اس سے اب اور مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے دروازے تک آئی۔ اسفند کو ابھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے چائے نماز بچھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ دیکھو اسفند بیٹا، یہاں بیٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ رحمان نے اسفند کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ اسفند چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، حسن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور تم جانتے ہو کہ صبح بارات ہے اور تمام مہمان بھی اکٹھے ہیں ہمارے پاس۔ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ حسن کی جگہ تمہیں پریشا سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کی تو دعا سن لی گئی ہے۔ یقین پختہ ہوا تھا، لیکن لگ رہا تھا سارے زمانے کی خوشیوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ اس نے فوراً اسے ہاں کر دی۔ حسن کو پولیس کیوں لے گئی، کہاں لے گئی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اسفند نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ کچھ عرصے سے حسن کے تعلقات اسمگلرز کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ اسفند ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے اس کا انتظار کرتے پریشا زور سے آ کر اس کے سینے سے لپٹ کے اپنا سر اسفند کے سینے سے لگائے۔ وہ اپنے بہتے آنسوں کو ضبط کرتے
کی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم بس لگتی معصوم ہو، اندر سے ٹھیک ٹھاک بے شرم۔ اسفند نے اسے خود سے الگ کرتے شرارت سے کہا۔ روسی جوڑے میں سجی پریشان ایک نظر سامنے کھڑے اسفند کو دیکھا، سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ رنگ کا صحرا سر پہ سجایا اور مسکراتا ہوا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنسو جنہیں وہ کتنی دیر سے ثابت کیے کھڑی تھی، بے اختیار بہنے کے لیے سرخ رنگ کا روسی لہنگا، نفاست سے بنے بال، سر پر سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کے لوگ کو چھوتی وہ بڑی اور چمکدار سی نتلی کانوں پہ جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ لپسٹک سے ڈھکے ہونٹ، کاجل سے بھری کرمچی آنکھیں جو اب بھی اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ اسفند کا دل چاہ رہا تھا اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کہ اللہ کے الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے، آپ شوہر ہیں میرے، نم آواز سے کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سینے سے پڑ گئی۔ اچھا جی، اسفند نے بھی مسکراتے ہوئے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، اور تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ تہجد ادا کیا کرو، اس میں بہت سکون ہے۔ کیا زبردست ناول تھا، کیا زبردست لو اسٹوری تھی، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ آپ سب کو کیسا لگا یہ ناول جس کا نام تھا کہانی محبت کی؟ کیسا کمنٹ، اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک اینڈ سبسکرائب میرا چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔